अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक लाइव क्वेश्चन करने वाले सरदार जी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपना सवाल खुद जाकिर साहब से करें। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जो भी मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, और डॉक्टर साहब को मैं अदाब अर्ज़ करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरे कश्मीरी भाइयों की खुशनसीबी है कि ऐसी नेक रूहें यहाँ आएँ और हमें दरस दें, सच्चाई से वाकिफ़ कराएं। ये हमारी खुशकिस्मती, क्योंकि रूहानियत की बात जो है वो इंसान के अंदर की जो परतें हैं जिस पे मैल जन्म जन्म की जमी होती है, ये इजलास, ये मुबारक दिन वो हमारी गंदगी को साफ करते हैं, अंदर की मैल को साफ करते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द मैं यहाँ ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि गॉड इज़ वन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बाबा जी मक्का गए तो वहाँ लोगों ने कहा ये कोई फिर दीवाना फ़कीर आया है यहाँ पे। वहाँ उस वक़्त ये सवाल नहीं था ये किसी सिख कौम से ताल्लुक़ रखता है या किसी और कौम से। उनको तो उस वक़्त सिर्फ देखा गया एक फ़कीर, मस्ताना फ़कीर, इसलिए गॉड इज़ वन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खालिक खलक खलक में खालिक, वो अल्लाह जो है, खालिक जो है, सारी दुनिया के लिए उसकी रहमत की नज़र है। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ 2 मिनट, 1-2 मिनट में बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़े प्यार से, खुशी से मैं एक दिन लखनऊ के इमाम बाड़े पहुँचा, तो वहाँ पे मेरे को इतना प्यार आ गया, इतनी प्यारी मस्जिद शरीफ बनी हुई थी मार्बल में, वाइट मार्बल में। तो मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि मेरा जमपल तो आप लोगों में है। मैं तो पैदा यहाँ हुआ हूँ, मैं तो कश्मीरी हूँ, फर्स्ट लिया है मैंने कश्मीरी, उसके बाद सारी बातें हैं। इस मिट्टी में जन्म लिया, इसमें मरेंगे, कोई परवाह नहीं। इतनी अर्ज मैं करना चाहता हूँ कि नहीं मुझसे रहा गया, प्यार आया मेरे दिल में। मैंने कहा खुदा मैं अंदर जाऊँ और मैं ज़रा देखूँ और अपनी रूह को खुश करूँ, मैं देख के क्या है अंदर इसके। वहाँ एक बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम इज़ नॉट अलाउड इन दी मस्जिद। मैं साहब जी से इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से, कि मुझे ये एक्सप्लेन कर दें, ये मेरे दिल में बैठी थी बात, कि भाई ये नॉन मुस्लिम जो है वो मस्जिद में अलाउ है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों। थैंक यू सर। हमारे भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। जनक सिंह रैली हूँ। जनक सिंह रैली साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछे, और इनके सवाल से हमें मुसलमान को भी इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। जनक सिंह रैली साहब ने सवाल किया कि वो चाहते थे लखनऊ में एक मस्जिद में जाए, लेकिन वहाँ बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, गैर मुसलमान को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये पूछना चाहते ऐसा क्या इस्लाम में है, और है तो क्यों। गैर मुसलमान मस्जिद में कहना कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। आम तौर पे गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते हैं। हमें अगर डर है कि वो कुछ दंगा फसाद करे उस टाइम उसे रोके तो अलग बात है, वरना गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास के नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारा के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कौन है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं। तो वही आती कुल वो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में, और मैं कहूंगा क्यों नहीं। लेकिन आम तौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कहा आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है, सही तरीके से आओ।
لیکن دیکھنا چاہیے لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, مندر میں جاؤ تو مورتی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی, وہ ڈھونڈتے, تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ, وہ مورتی کدھر ہے, میں بولا کس کی مورتی. تو مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسا آپ دعوت دیں گے انہیں. تو غیر مسلمان لوگ میں مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے چپ چاپ, بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول, اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ, خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے, لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں, حرمین, قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین, مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہر جگہ کا, ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے, کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا, ملٹری بیس. اور یہ ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں, ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں, میں انڈیا کا ناگرک ہوں, میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں, بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ, بھلے میں سٹیزن ہوں, میں انڈین ہوں, لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں. صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے میس, وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ, ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے, سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے. اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار, وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل. میں کہوں گا نہیں قتل اچھی سزا نہیں. آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے, ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے, اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے, نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں. ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجیے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے. ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں. عبدالعزیز صفدر صاحب. سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں کشمیر میں بھی ہے, کہہ رہے کیا وہ سچے مسلمان ہیں, مسلمان کو ان کے بارے میں کہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, کوئی بھی انکار کرتا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے تو کفر میں آ جاتا ہے. تو کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے کے باہر ہیں. باقی کوئی بھی آپ چیز کرو, اللہ میں مانتے, اللہ کے رسول میں مانتے ہیں, وہ آخری نبی ہے, تو پھر اسلام کے دائرے میں ہے. بھلے صحیح راستے پہ نہیں ہوئیں گے تو بھی اسلام کے دائرے میں ہیں. تو قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہیں, اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہیں, اور اللہ سب جاننے والا ہے. یہاں قادیانی لوگ کہتے کہ
نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی ہے, تو وہ آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے, تو نبی کے وہ معنی ہیں جو عام پیغمبر ہے, اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر. رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی, ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے, لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, اور پھر کہتے ہیں خاتم النبیین ہے, مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا, اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے, بی اے ہے, لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10th اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا, تو یہ 10th اسٹینڈرڈ نہیں پاس کرے گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئے گا, ایم اے بھی نہیں ہوئے گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے, ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ, جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی, میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے اسلام کے خلاف ہے, ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں, افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ, نام ہے MTV, مسلم ٹی وی اے احمدیہ. اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا, بہت سے سوال ہے, یہ 5 سوال کا جواب نہیں, اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ, یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کی آیت لیتے, حدیث لیتے, اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے. ہم میں سے گروہ ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو, کچھ کرسچینٹی میں, کچھ ہندوازم میں, کچھ قادیانیزم میں, تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. کیا غیر مسلم کا مسجد میں آنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو مسجد بولتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. حرم جو کعبہ ہے جہاں پر, وہ تو پہلے سے موجود تھا, وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے, یعنی انسان کے آنے سے پہلے بھی تھا. فرشتے اس کا طواف کرتے تھے. پھر جب آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے تعمیر نو کیا. اس کے بعد جب طوفان نوح میں وہ بہہ گیا, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی. تو حرم کا جو تاریخ ہے وہ اپنا مقام ہے, لیکن اسلام کے آنے کے بعد, اسلام کے نزول کے بعد جو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد پڑی وہ مسجد نبوی ہے. اور مسجد نبوی ہر ایک مسلمان کی یہ آرزو ہے, ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ مسجد نبوی جا کر حاضری لگائے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر سلام کہے, ان کو سلام کہے. تو مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلی مسجد جو بنی تھی وہ مسجد نبوی تھی, اسلام کی سب سے پہلی مسجد. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پر 2 یتیم بچے تھے, ان کی زمین تھی, تو ان سے یہ زمین خریدی گئی. تو اس کے بعد اس زمین کو جو ہے نا بنایا گیا وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ کو یاد ہے, اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو تو قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. ایک جماعت تھی کہ انہوں نے مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی تھی جس کو مسجد ضرار کا نام دیا تھا. اصل میں بات یہاں پر مسجد کی نہیں تھی, ان کا مقصد تھا کہ مسجد نبوی سے مسلمانوں کا ہٹا کر یہاں پر آ جائے, اس لیے اس کو مسجد ضرار کا نام دیا. اور پھر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے امامت کے لیے, نماز کے لیے. اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ,
کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی ہے وہ اس مسجد سے بہت بہتر ہے جس میں آپ کھڑے ہو. تو چونکہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی. اور ماشاءاللہ آج کل جو مسجد نبوی کی حالت ہے بہت ہی زبردست، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا نظارہ پیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مسجدوں کو قائم و دائم کرے. مسجد نبوی میں صرف یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ عملی جہاد کا مشق، دوڑنے کی مشق، آپ دیکھ لیں حدیث میں آپ کو مل جائے گا. جہاد کی مشق، دوڑنے کی مشق، تیر اندازی، جتنے بھی اسلام کے جتنے بھی اہم امور ہے، اہم طریقے ہے، سب کے سب مسجد نبوی میں سکھلائے جاتے. تو آج کل ہم مسلمانوں نے مسجد کو صرف امامت کے لیے مختص کر دیا. نہیں، یہاں پر آپ کو نماز بھی سیکھنا ہوگا، آپ کو علم بھی سیکھنا ہوگا، یہاں پر آپ کو جہاد بھی سیکھنا ہوگا، آپ کو دین اسلام کے تمام شعبے اس مسجد میں سیکھنے ہوں گے. لیکن افسوس کہ بعض مساجد میں آج کل صرف اور صرف نماز کے لیے مختص ہے، نماز کے علاوہ وہاں پر کسی چیز کا کوئی کام نہیں ہوتا. یہ بہت غلط بات ہے. اب یہاں پر سوال ہوا ہے کہ کیا مسجد میں غیر مسلم آ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں ہمارے لیے قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ مسجد میں جو ہے نا مشرک نہیں آ سکتا کیونکہ وہ نجس ہوتا ہے، وہ گندا ہوتا ہے، اور گندا آدمی کا مسجد میں آنا ٹھیک نہیں. اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. ان کے ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے. بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر بہت بہترین جواب دیا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.